अस्सलाम दोस्तों, अगर मैं खुश आमदीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब एक हसास रिपोर्ट मिलने पर न सिर्फ बरम हो गए बल्कि फौरी तौर पर मक्खू ठप प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। हसास तरीन और जिम्मेदार तरीन जराए ने इस खतरनाक तरीन डेवलपमेंट का इंकशाफ किया है और नहायत जिम्मेदारी के साथ ये जो खबर है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें ये बताया गया है कि जनाब कुछ देर रोज पहले इस बात का इंकशाफ हुआ कि एक सोचे समझे एजेंडे के तहत शख्सियात जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर उस पोजीशन पर लाकर खड़ा करने का जो है वो साजिश की है जहां से पाकिस्तान एक मर्तबा पहले गुजर के आ चुका है और वो दौर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। एक इस हवाले से हल्की सी भिनक पड़ी हमारे हसास इदारों को और फिर हमारे एक अहम तरीन हसास इदारे ने इस इंफॉर्मेशन को डिग आउट करना शुरू किया तो नीचे से एक बहुत ही बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ और फिर इसी हसास इदारे ने फौरी कार्रवाई करते हुए, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया ना, मक्खू ठप प्रोग्राम पर अमल दरामद करते हुए इस हसास इदारे ने इस सारी की सारी साजिश ड्रामे को ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इस पर एक मुकम्मल और मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर अपने जो इमीडिएट बॉसेस हैं यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो DGI हैं उनको भिजवाई और DG साहब ने इस रिपोर्ट को फौरी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी शेयर किया। बताया गया है कि ये जो मुहिम शुरू की जानी थी इसमें रियासत के दो अहम तरीन दफातर को भी इस्तेमाल किया जा रहा था और पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर बहरान का शिकार करना और पाकिस्तान के इस वक्त गहरे होते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस को और ज़्यादा गहरा करना और पाकिस्तान के अवाम में महंगाई के हवाले से पाई जाने वाली बेचैनी की शिद्दत में इजाफा करके इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। और इस मुहिम का आगाज़ उस वक्त किया जाता है इस रिपोर्ट के मुताबिक जब सऊदी अरब के वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान के मुजव्वज़ा या मुमकिना दौरा पाकिस्तान के बारे में खबर फैलती है। यह बताया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो सऊदी क्राउन प्रिंस भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, वो इस रीजन के दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने भारत जाना है, लेकिन भारत जाने से पहले वो पाकिस्तान में क़याम करेंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे और इस क़याम में वो मुख्तलिफ शख्सियात ख़ास तौर पर जनाब हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकर साहब और उनके साथ साथ मुलाकात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। और इस मुलाकात में मुमकिना तौर पर पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाली ऑयल रिफाइनरी के मंसूबे के बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी का ऐलान भी किया जाएगा और इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी किए जाएंगे। ये एक खबर मंजर आम पर आती है, लेकिन इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद ये जो साजिशी अनासर हैं ये मुतहरक होते हैं और जो खबर है या इसको ट्विस्ट कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि सऊदी वली अहद ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। ये खबर फैलना शुरू हो जाती है। फिर ये खबर भी फैलाई जाती है कि जनाब इमरान खान को मोहम्मद बिन सलमान साहब के दौरे से कब्ल रिहा किया जाएगा और सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है या इस बात का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने मुतालबा किया गया है या ये शर्त रखी गई है कि मैं उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आऊँगा जब तक आप इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे और जब तक आप इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ किसी तरह के कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। पाकिस्तान आऊँगा, इमरान खान रिहा होगा, इमरान खान को अपने जहाज़ में बिठाऊँगा और अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। ये इस तरह का सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है इसको डेवलप किया गया और ये बात इस हद तक फैली, इस हद तक स्प्रेड की गई कि सऊदी सफारत खाने को बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में ये बात कहनी पड़ी कि जनाब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से इस तरह का कोई मुतालबा सामने नहीं आया, बल्कि फिर दफ्तर खारजा की तरफ से भी एक जो बयान है वो जारी किया गया पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से और जिसमें दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच साहिबा की तरफ से ये वजाहत की गई कि सऊदी अरब ने अभी तक किसी आला सतह के दौरे का ऐलान ही नहीं किया
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں فریق کی جانب سے جب معاملہ طے کر لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد تفصیلات سامنے لائی جائیں گی. دورے کا تعین اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو فریقین ہیں وہ اس پر راضی نہیں ہو جاتے کہ ہمارا جو ٹائم فریم ہے وہ کون سا ہوگا, کتنی دیر کا دورہ ہوگا, اس دورے کے درمیان کیا کیا ہوگا, کس کس طرح کی ملاقات ہوگی, ان ملاقاتوں کے اندر کون کون سے امور زیر بحث نہیں آئیں گے. اس وقت تک یہ جو دورہ ہے یہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ برس نومبر میں سعودی کراؤن پرنس نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا, اور یہ وہی ٹائم ہے جب پاکستان میں ایک اہم ترین تقرری ہونی تھی, اور اس تقرری کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تھا. اور یہ وہی ٹائم ہے جب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ ان کو بڑے زور کا آیا ہوا تھا. یہ وہی ٹائم ہے جب عمران خان صاحب کو وزیر آباد کے مقام پر بلٹ لگا تھا. یہ وہی مقام ہے, یہ وہی ٹائم ہے جب عمران خان صاحب نے دھرنے کو اسلام آباد لانے کا اعلان کیا تھا, اور پھر اسی دھرنے کی وجہ سے سعودی کراؤن پرنس نے جو پاکستان کا دورہ ہے وہ ملتوی کیا تھا, اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی دورہ سعودی کراؤن پرنس کا وہ نہیں ہو پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آنی تھی اس انویسٹمنٹ کو روکی گئی. دوسری جانب کل ایک ٹی وی اینکر ہیں جن کا نام ہے محترمہ فریحہ ادریس صاحبہ. فریحہ ادریس صاحبہ سے منسوب ایک ٹویٹ سوشل میڈیا پر زیر گردش کرتا رہا, اور اس ٹویٹ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جناب پاکستان کے اہم ترین ادارے کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے, تبدیلی کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور ان کی جگہ پر فلاں صاحب نے آ کر چارج جو ہے وہ سنبھال لیا ہے, اور اس حوالے سے حتمی فیصلے کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. اور یہ ٹویٹ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اثرات کا حامل تھا, کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نئے صاحب آئے ہیں اور وہ نیچے اب جو اپنی مرضی کی ایک نئی ٹیم کا تقرر کریں گے, اور وہ ٹیم آگے اپنا کام چلائے گی. اور یہی مطالبہ تھا جو صداقت عباسی صاحب کی طرف سے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے رکھی تھیں. اور بشرا بی بی صاحبہ کی جب ایک ڈپلومیٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی طرف سے بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا تھا اس سفارتکار کو کہ جناب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی دونوں کا تبادلہ کر دیا جائے. نہ صرف ان دونوں کا تبادلہ کیا جائے بلکہ جو چاروں سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کا بھی تبادلہ کر کے ایک نئی اور فریش ٹیم لائی جائے. تبھی ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی ہے. اب اگر یہ والی انفارمیشن یا یہ والا جو ٹویٹ ہے یہ درست ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جانا تھا کہ عمران خان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا. لیکن یہ ٹویٹ منٹوں کے اندر, میں کہہ رہا ہوں منٹوں کے اندر اس ٹویٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا ٹویٹ ہے وہ ٹویٹ لگایا گیا جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جناب ساڈا تو ادھر کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے تو یہ ٹویٹ کیا ہی نہیں تھا, یہ ٹویٹ غلطی سے ہو گیا یا پتہ نہیں کس نے کر دیا, میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. There are two separate tweets being circulated in my name related to some important postings. Please let me clarify that this is fake news and should stand corrected. Any announcement for official postings or anything related to that will be via official account of DGISPR. Please ignore the fake accounts. یعنی فریحہ ادریس صاحبہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ان سے منسوب جو ٹویٹ زیر گردش ہے وہ غلط ہے, انکریکٹ ہے, اور اگر ایسی کوئی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی تو اس کا باضابطہ طور پر اعلان ادارے کے محکمہ تعلقات عامہ کی طرف سے کیا جائے گا. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ جو ٹویٹ تھا یہ ڈیلیٹ کیا گیا ہے ان کی ٹائم لائن سے, اور جو اصل ٹویٹ تھا وہ میرے پاس محفوظ پڑا ہے جو ان کی ہی ٹائم لائن سے بلو ٹک والے اکاؤنٹ سے سرکولیٹ کیا گیا تھا. اینی ویز یہ تھا وہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ اس سے زیادہ سنگین ہے, اور یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا تھا, جس کے لیے یہ جو مکھوٹا پروگرام ہے اس نے اور زیادہ تیز رفتاری دکھائی, اور وہ تھا پریزیڈنٹ کا آفس, یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آفس, جس کو استعمال کیا جا رہا تھا ریاست کے خلاف
اور پریزیڈنٹ کے آفس کے ذریعے کچھ ایسے اقدامات لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جن پر اگر عمل درآمد ہو جاتا تو وہ بہت ہی زیادہ اس کے سنگین نتائج ہوتے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایوان صدر نے اس بات کا مختلف جو پی ٹی آئی کی شخصیات ہیں ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج یا کل، ممکنہ طور پر کل کی تاریخ ہے، کہ کل 8 نومبر یا 9 نومبر کی تاریخ کا اعلان کریں گے پاکستان میں اگلے انتخابات کے لیے. اور وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو تاریخ ہے 8 نومبر ہے یا 11 نومبر ہے، میرا خیال ہے کہ اتوار آپ دیکھ لیجئے گا کون سی آئے گی، 8 یا 11 نومبر کی تاریخ کا انہوں نے تعین کیا تھا کہ جناب اس تاریخ کو انتخابات ملک میں کرائے جائیں گے. اور اس حوالے سے ایک خط جو ایوان صدر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا تھا اسی کو جواز بنانا تھا کہ جناب آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ کا تعین پریزیڈنٹ آفس کا کام ہے، اور پریزیڈنٹ نے اس حوالے سے جو کنسلٹیشن ہے اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا تھا. لیکن چیف الیکشن کمشنر نے آنے سے معذرت کر لی اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہم آپ کے پاس آنے اور انتخابات کی تاریخ دینے کے جو ہے وہ پابند نہیں ہیں. الیکشن جب ہوں گے جب ہم تاریخ دیں گے، اور الیکشن کی تاریخ دینا ہمارا اختیار ہے. اس جواب کو صدر صاحب نے استعمال کرنا تھا اور انہوں نے کل 11 نومبر کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ کرنی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب انتخابات 11 نومبر کو ہوں گے. اور اس کے بعد صدر صاحب نے یہ بات بڑے ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدر صاحب نے اس تاریخ کا اعلان کر کے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا، استعفیٰ دے دینا تھا صدر صاحب نے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ استعفیٰ دینے کے بعد تو یقینی طور پر صدر صاحب نے صدر نہیں رہنا تھا، ان کی جگہ پر صادق سنجرانی صاحب نے آ کر عہدہ سنبھال لینا تھا. لیکن انتخابات کی تاریخ کے اعلان نے ایسا بم پھوڑنا تھا جس کے نتائج کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا. انتخابات ہونے ہیں، کب ہونے ہیں، پھر یہ ایک لیگل لڑائی کا آغاز ہو جانا تھا، اور یہ لیگل لڑائی کس نتیجے پر پہنچتی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو انریسٹ ہے اس میں اضافہ ہونا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے عوام، میں اور آپ، جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ لوگ جو اس وقت بجلی کے بل بھر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت جو گیس سلنڈرز ہیں خرید رہے ہیں، جس کی پر کے جی گیس کی قیمت ہی 240 روپے صرف سپٹمبر کے لیے جو ہے تعین کیا گیا ہے، جو لوگ بائکس کے اوپر دفتر آ رہے ہیں اور 306 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. کیونکہ جیسے جیسے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بجلی ہر ایک مینوفیکچرنگ یونٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے. لہٰذا ہر ایک چیز جس کا تعلق بجلی سے جڑتا ہے وہ تمام کی تمام کے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو 23% بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں، یہ صرف 23% تک ہی محدود نہیں رہیں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک چیز کی قیمت میں 23% کم از کم اضافہ ہوگا. اور ان حالات کے اندر یہ والا اضافہ کسی بھی صورت پاکستانی عوام بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک جانب مہنگائی اور دوسری جانب یہ پولیٹیکل انریسٹ، ان دونوں نے ملا کر ایک ایسے بحران کو جنم دینا تھا جو کسی بھی صورت جس کو سنبھالے جانا ممکن نہیں ہونا تھا. اور اسی ایسپیکٹس کے اوپر جو ہے رپورٹس وہ مرتب کی گئی تھی اور بھجوائی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کل ایوان صدر کے 4th فلور کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی، تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی تھی. اور اس میٹنگ کے اندر 2 شخصیات، اہم ترین شخصیات یعنی چیف آف آرمی سٹاف اور DGI موجود تھے. اور اس ملاقات میں صدر صاحب کو بتایا گیا تھا کہ پائن تسی کی کر رہے ہو، یو آر پلینگ ود دی فائر. آپ اپنے پولیٹیکل جو ہے فوائد کے لیے آپ پاکستان
کے مفادات کے ساتھ نہ صرف کھیل رہے ہیں بلکہ دانستہ یا نادانستہ طور پر پاکستان کو وہ نقصان پہنچانے جا رہے ہیں جو خدا نخواستہ پاکستان کے کسی دشمن کی تو خواہش ہو سکتی ہے، پاکستان کے کسی دوست کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اور اسی ملاقات کے نتیجے میں صدر صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ پائن تاریخ کا اعلان مت کرنا، اور میرا خیال ہے یہ مشورہ صدر صاحب کو سمجھ میں آ گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ البتہ یہ تین جو حصے ہیں اس سازش کے، یہ بڑی حد تک اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ایک جانب پاکستان میں وہ تمام ممالک جو انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی جس عرب ملک کے ساتھ کے سفیر کے ساتھ ملاقات کی خبر کا چرچا ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، یو اے ای بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، چائنا بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا جائے جہاں پر یہ انویسٹمنٹ کے راستے رکیں، یہ انویسٹمنٹ کے راستے رکنے سے جو انریسٹ ہے وہ کریٹ ہو، اور ایسا انریسٹ کریٹ ہو جیسا انریسٹ 9 مئی کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کو بھی نہایت دانشمندی سے روکا گیا تھا۔ اور اس انریسٹ کی کوشش کو بھی یہ جو رپورٹ آئی تھی اس کے بعد فوری ایکشن لیتے ہوئے اس انریسٹ کو بھی روکا گیا۔ اور بات تو صرف یہ ہے کہ پیغام تھا بڑا واضح، بڑا سمجھداری کے ساتھ، اور صدر صاحب نے اگر اس کو سمجھ لیا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ دوبارہ کسی طرح کا مس ایڈوینچر کرنا چاہیں گے تو اس کے بھی نتائج اب ان کو بھگتنا ہوں گے۔ یہ بات ان کو بھی واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔